चेकिंग होने पर वो पकड़ा जा सकता था, क्योंकि एक तो वो इस मुल्क का नहीं था और दूसरा उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, और वैसे भी स्ट्रेन गन रखना कानून के ख़िलाफ़ है। उसने यही सोचा कि कोलंबो पहुंचकर वो सीधा पाकिस्तानी सफारत खाने में पहुंच करने की कोशिश करेगा, वहाँ वो महफूज हो जाएगा। इसके बाद उसे जिस तरफ जाना होगा वो चला जाएगा। इसके बाद ये हुआ कि ट्रेन 1 घंटे के बाद आई, लेकिन ट्रेन 2 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद वहाँ से चली। दोनों एक ही डब्बे में सवार हो गए थे। ट्रेन कोलंबो की तरह रवाना हो गई। कोलंबो वहाँ से काफ़ी दूर था। शाम हो गई। उन्होंने एक स्टेशन पर ही बहुत थोड़ा सा खाना खाया, फिर सारी रात ट्रेन चलती रही। सुबह के वक्त ट्रेन कोलंबो एक स्टेशन मरादाना पर आकर रुक गई। बहुत बड़ा स्टेशन था। कोलंबो श्रीलंका का दारुल हुकूमत था और बहुत वसी और मॉडर्न शहर था। यहाँ आकर रत्नावली ने कहा, मुझे मेरे शहर जाने वाली गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी, मैं इस गाड़ी पर बैठकर अपने शहर पहुँच जाऊँगी। इमरान ने कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी में सवार करवाने के बाद स्टेशन से बाहर जाऊँगा, मुझे अपने शहर का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए टिकट ले आता हूँ। रत्नावली ने नाम बताया और इमरान के ने बुकिंग ऑफिस में जाकर शहर का टिकट खरीद कर रत्नावली के हवाले कर दिया। वहाँ उन्होंने नाश्ता किया। रत्नावली कहने लगी, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी, तुम एक अजीम इंसान हो। इमरान ने कहा, ये तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ था, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। रत्नावली ने पूछा, अभी तक हम अपनी अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे, अब उससे छुटकारा मिला है, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो और इन समुद्री डाकुओं के पास कैसे पहुंच गए थे। इमरान ने कहा, मैं मुसलमान हूं और पाकिस्तान का रहने वाला हूं। समुद्री लुटेरों के पास ये कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, इस किताब को बंद ही रहने दो। रत्नावली कहने लगी, मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों का रुतबा बहुत बुलंद हो गया है। मैं अगरचे हिंदू मत की मानने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा भरपूर दुआ निकलती रहेगी और मैं तुम्हें शादी के लिए भी दुआ देती हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? इमरान ने कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की। रत्नावली ने कहा, तुम जिस लड़की से शादी करोगे वो बहुत खुशकिस्मत होगी। इमरान कहने लगा, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। नहीं, रत्नावली ने कहा, तुम शादी ज़रूर करना, तुम बहुत बड़े बहादुर इंसान हो और नेक दिल इंसान हो। ये लड़की मेहनत कश की बेटी थी मगर पढ़ी लिखी लगती थी। श्रीलंका में तालीमी मेयार बहुत बुलंद है और हर बच्चे को स्कूल में तालीम ज़रूर हासिल करनी पड़ती है। इस तरह बात करते करते वक्त गुजर गया और रत्नावली के शहर जाने वाली ट्रेन आ गई। इमरान ने उसको ट्रेन में सवार करवा दिया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इमरान ने उसे जेब से श्रीलंका की करेंसी में 100 रुपये निकाल कर दे दिए और इसे कहा कि ये अपने पास रख लो। इमरान ने कहा, रख लो बहन, तुम्हारे काम आएंगे। बहन कहने पर लड़की फूट फूट कर रोने लगी और सीट पर बैठे बैठे उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। जब गाड़ी चल पड़ी तो रत्नावली ने इमरान का हाथ थाम कर कहा, प्यारे भैया, बस तुम्हें हमेशा याद रखूँगी, और ट्रेन प्लेटफार्म से निकल पड़ी। इमरान फ़ौरन प्लेटफार्म से बाहर आ गया। यहाँ बेशुमार टैक्सियाँ वगैरह चल रही थी। इमरान ने एक ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान का सफारत खाना कहाँ है? ये जुमला उसने अंग्रेज़ी में अदा किया था। इसे मालूम था कि यहाँ के लोग आम अंग्रेज़ी में बात करते हैं। इस हानली ड्राइवर भी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी जानता था। उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, यस सर, मुझे मालूम है, बैठें, मैं आपको पाकिस्तान की एम्बेसी में ले चलता हूँ। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी कोलंबो की बारौनक सड़कों पर रवाना हो गई। इमरान ने स्टेशन पर देख लिया था कि वहाँ कोई खुफिया सर्विस का आदमी तो नहीं है। ऐसे आदमी को इमरान दूर से ही पहचान लेता था। टैक्सी ने इमरान को पाकिस्तान के सफारत खाने के सामने पहुँचा दिया। पाकिस्तान सफारत खाने पर सब हिलाली परचम लहराता देखकर इमरान का दिल शेर हो गया। उसने टैक्सी वाले को रुखसत किया और सफारत खाने के गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर उसे गार्ड ने रोक लिया। इमरान ने कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अपने पाकिस्तानी सफ़ीर से मिलना है। गार्ड ने गेट के फ़ोन से सफारत खाने की चेक पोस्ट को इतला की, जो करीब ही एक खुशनुमा कमरे की शक्ल में थी। चेक पोस्ट में से एक खुश शक्ल
نوجوان باہر نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ وہ گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے اردو میں عمران سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور سفیر صاحب سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ عمران نے گہرا سانس لے کر کہا، یوں سمجھ لیں کہ میں پاکستان سے ہی آیا ہوں اور میرا سفیر صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پوش پوش انسان نے پوچھا، آپ کے پاس پاسپورٹ وغیرہ ہے؟ عمران نے کہا، میرے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں، لیکن میں پاکستانی ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ پوش پوش نوجوان نے عمران کو چیکنگ کرنے والے کیمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک معتبر آدمی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ پوش پوش انسان نے اس شخص سے ساری بات کی اور اسے سارا کچھ بتایا جو اس نے عمران سے پوچھا تھا۔ وہ بولا، سر یہ صاحب مسٹر ایمبیسڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ معتبر شخص نے کہا، میرا نام کیپٹن رحمان ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ تشریف رکھیے۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، میرا نام عمران ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ کیپٹن رحمان نے پوچھا، آپ کولمبو کیسے آ گئے اور سفیر صاحب سے کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا، یہ ساری باتیں میں صرف سفیر صاحب کو ہی بتا سکتا ہوں، آپ کو تو نہیں بتا سکتا۔ کیپٹن رحمان نے کہا، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں سر، مجھے آپ اپنی پرابلم بتا دیجئے، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا، میری پرابلم ایسی ہے کہ جسے میں صرف سفیر صاحب کو ہی بتا سکتا ہوں۔ کیپٹن رحمان نے ایک لمحے کے لیے عمران کو غور سے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے۔ وہ عمران کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں قائد اعظم کی تصویر اور پاکستانی پرچم آویزاں تھا، اور ایک خوش پوش نوجوان بڑی سی کرسی کے سامنے بیٹھ کر فائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیپٹن رحمان نے عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا، سر یہ سری لنکا میں بغیر پاسپورٹ کے داخل ہوئے ہیں، سفیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں فرسٹ سیکرٹری ہوں، مجھے بتائیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عمران نے یہاں بھی اصرار کیا کہ وہ صرف سفیر صاحب کو ہی اپنی پرابلم بتائیں گے۔ فرسٹ سیکرٹری نے انکار کرنے کے انداز میں کہا کہ سفیر صاحب اس وقت نہیں مل سکتے، آپ اپنے کوائف بتائیے کہ آپ کے پاس بغیر پاسپورٹ ویزے کے اس ملک میں کیسے داخل ہو گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کسی ملک میں بغیر ضروری کاغذات کے داخل ہونا جرم ہے؟ عمران نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا اور پینسل دیجیے۔ فرسٹ سیکرٹری نے کیپٹن رحمان کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک کاغذ اور پینسل عمران کو دے دی گئی۔ عمران نے دوسری میز میں جا کر کاغذ پر ایک سیکرٹ نمبر لکھا۔ یہ نمبر انٹیلیجنس کی کمانڈر یونٹ کا ٹاپ سیکرٹ نمبر تھا، اور اس نمبر سے دوسرے ملک میں کوئی بھی سفیر آگاہ کر سکتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر وہ اس کی مدد کر سکے۔ دوسرے کے سامنے یہ نمبر ہرگز ظاہر نہیں کر سکتا۔ عمران نے کاغذ طے کیا اور سیکرٹری سے کہا، ایک لفافہ مانگا۔ اس نے لفافہ بھی دے دیا۔ عمران نے طے کر کیا اور کاغذ لفافے میں ڈال کر لفافے کو گوند لگانے کے بعد اچھی طرح سے بند کر دیا اور فرسٹ سیکرٹری کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لفافہ سفیر صاحب کو دے دیجئے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں نے اس کے اندر جو تحریر لکھی ہے اگر اسے پڑھنے کے بعد سفیر صاحب نے مجھے بلا لیا تو ٹھیک، اور اگر نہ بلایا تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، مگر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ لفافہ سوائے سفیر صاحب کے دوسرا کوئی نہ کھولے گا۔ فرسٹ سیکرٹری نے لفافہ لے لیا اور کہا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہ لفافہ میں خود سفیر صاحب کو دے آتا ہوں۔ فرسٹ سیکرٹری کو معلوم تھا کہ ہر حکومت کے بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ملک کے تحفظ کی خاطر انتہائی خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، اور ان کی خبر حکومت کی اہم شخصیات کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اسی سیال کے تحت اٹھ کر سفیر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لفافہ دینے میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں تھا، ہر پاکستانی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفیر سے ملاقات کر سکے۔ فرسٹ سیکرٹری نے سفیر کو لفافہ دیا تو انہوں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ فرسٹ سیکرٹری نے معاملے کی نوعیت کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی۔ سفیر صاحب نے لفافہ کھول کر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا خاص نمبر پڑھا تو اسی وقت اسے پھاڑ کر پرزے کر ٹوکری میں پھینک دیا اور فرسٹ سیکرٹری سے کہا،
اس شخص کو فوراً میرے پاس بھجوا دیں۔ یس سر۔ فرسٹ سیکرٹری نے اپنے کمرے میں آ کر عمران سے کہا، آئیے سفیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ عمران کو سفیر صاحب کے کمرے میں پہنچ آ کر فرسٹ سیکرٹری اسی وقت واپس آ گیا۔ اس کے بعد سفیر صاحب اور عمران کی کچھ دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ سفیر صاحب نے عمران سے کہا، میں آپ کے لیے پاکستان جانے کے لیے عارضی پاسپورٹ بنوا دیتا ہوں، اس پر ویزا بھی لگ جائے گا، اس طرح آپ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بھارت نہیں بھیج سکتا، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ عمران نے کہا، بہتر ہے میں پاکستان چلا جاتا ہوں۔ اسی وقت عمران کے لیے ایک عارضی پاسپورٹ بنوا کر اس پر ویزا بھی لگوا دیا گیا۔ یوں عمران کی سری لنکا میں حیثیت قانونی ہو گئی تھی۔ رات کو ایک فلائٹ پاکستان جاتی تھی، عمران کو اس میں سوار کر دیا گیا۔ یوں عمران پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی سے وہ سیدھا اسلام آباد آیا اور اس نے متعلقہ ادارے میں رپورٹ کی۔ اگرچہ اس کی حیثیت غیر سرکاری تھی اور وہ اپنے طور پر ایک مجاہد کی حیثیت سے جہاد کشمیر میں شریک ہوا تھا اور اپنی طور پر ہی دشمن ممالک میں کشمیری مجاہدین کی تحریک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن بلا واسطہ طور پر اس کا تھوڑا سا تعلق ایک خاص ادارے کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ اس ادارے نے اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا کہ اس کے پاسپورٹ پر بھارت کا ویزا لگوا دیا گیا۔ چنانچہ عمران 3 دن بعد تھائی ایئر لائنز کی ایک فلائٹ کے ذریعے ممبئی پہنچ گیا۔ ممبئی پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے خاص آدمی اور ایک قسم کے ماسٹر سپاہی ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اس کے آفس میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر اس نے سیٹھ ستار کو فون کیا اور کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ جبران کہاں ہے؟ سیٹھ ستار نے بتایا کہ جبران ابھی تک دلی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عمران نے کہا، میں صبح دلی روانہ ہو جاؤں گا، آپ یہاں کس وقت آئیں گے؟ سیٹھ ستار نے کہا، تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو، مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ یہاں سے کہیں مت جانا، میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اور فون بند ہو گیا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ بوڑھا نوکر اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ وہ چائے پینے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد سیٹھ ستار بھی وہاں پر پہنچ گیا اور کہنے لگا، مجھے تمہارا شدت سے انتظار تھا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ عمران نے پوچھا، خیریت ہے نا؟ سیٹھ ستار بولا، ہمارے کاروبار میں خیریت کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن دن رات پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف باہر سے روایتی اسلحہ خرید کر اس کے انبار لگا رہے ہیں، بلکہ کیمیکلز اور ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کی سرگرمیوں کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ عمران نے کہا، ہم نے دشمن کے سیکرٹ ایٹمی وار ہیڈ میزائلوں کی ورکشاپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ سیٹھ ستار بولا، یہ تم نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، لیکن دشمن امرتسر اور فیروز پور کی سرحد کے درمیان خفیہ طور پر ایک 20 میل لمبا رن وے تعمیر کر رہا ہے۔ اس پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں ہماری خفیہ سروسز میں ہمیں اطلاع دی ہے کہ یہ رن وے کس بڑے اہم لڑائی اور ہوائی اڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کے ارد گرد دونوں جانب طیارہ شکن توپیں نصب کر دی جائیں گی اور اس کے رن وے پر ایسا رنگ کیا گیا ہے جو فضا سے نظر نہیں آتا اور ایسا لگتا ہے کہ نیچے رن وے کی بجائے کھیت ہی کھیت ہیں۔ صرف اپنے جہازوں کے اترتے وقت رن وے کی اس وقت بتیاں روشن کی جائیں گی۔ دوسرے حصے پر عام رن وے کی طرح بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کی دونوں جانب بھی طیارہ شکن گنیں اور سرچ لائٹیں نصب کر دی گئی ہیں۔ سب سے اہم اس خفیہ اور پراسرار ہوائی اڈے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کو جھاڑیوں وغیرہ سے کیموفلاج کیا گیا ہے اور اس کے گرد 10 فٹ اونچی خاردار باڑ لگا دی گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انڈیا ایسا اپنے سیکرٹ ہیڈ وار والے طیارہ شکن میزائل نصب کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہوائی اڈے کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر اس کے تیسرے حصے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ مہیا کی جائے تاکہ ہم دشمن کے ناپاک عزائم سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکستان کو باخبر کر سکیں۔ یہ کام سوائے تمہارے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم چاہو تو جبران کو بھی ساتھ اپنے اس مشن میں لے سکتے ہو۔
لیکن اتنا خیال رکھنا کہ جتنا یہ مشن بھارت کے مسلمانوں کی سلامتی اور پاکستان کے لیے اہم ہے، اس سے زیادہ یہ خطرناک بھی ہے۔ تمہیں بھارت کے اس ہوائی اڈے کی پوری تفصیل مہیا کرنی ہوگی۔ کیا تم اس مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہو؟ عمران نے کہا، میں پاکستان اور مسلمانوں کی سلامتی اور استحکام کے ہر مشن کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہوائی اڈے کی صحیح جغرافیائی پوزیشن کیا ہے؟ سیٹھ ستار نے کہا، آج رات کو میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا، وہ تمہیں اس ہوائی اڈے کی صحیح پوزیشن کے بارے میں سمجھا دے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا خیال کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جبران کو جانا چاہیے یا تم اکیلا اس مشن کو کرنا پسند کرو گے؟ عمران نے کہا، بات یہ ہے کہ اس مشن کی نوعیت بڑی نازک اور حساس ہے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے مجھے اکیلا ہی کام کرنا چاہیے، یہ 2 آدمیوں کا کام نہیں ہے۔